आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। इंतहाई तशवीश की बात है कि पाकिस्तान में शराब, हेरोइन, चर्च के बाद क्रिस्टल या आइस, सुकून पहुँचाने वाली अद्वियात, मंशियात पाकिस्तान के तालीमी इदारों में बुरी तरह से सरायत कर गई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुताबिक आज पाकिस्तान में 70 लाख से ज़ायद मर्द, औरत, बच्चे, जवान मंशियात की तबाहकुन लत का शिकार है। इनमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन के तवस्सुस से किए गए एक सर्वे के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के तालीमी इदारों में 2% तालिब इल्म तवातुर से मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हमारे माशरे का अलमिया यह है कि आइस जैसा जानलेवा जहर आज तालीमी इदारों तक पहुँचा दिया गया है। जो सबसे खौफनाक चीज़ है, अब ये जो सिंथेटिक ड्रग है आइस, ये स्कूलों के अंदर फैलती जा रही है। पहले तो यूनिवर्सिटीज़ में सुनते थे ड्रग्स का, अब स्कूलों के अंदर। मैंने जब आईजी इस्लामाबाद से मैंने क्राइम की फिगर ली तो इन्होंने मुझे बताया कि ये स्कूलों के अंदर आइस फैल गई है, ये जो सिंथेटिक ड्रग है। अब ये समझ जाए कि अगर एक स्कूल के बच्चा शुरू हो जाए ड्रग्स के ऊपर, इसका मतलब ये है कि ना वो पढ़ सकता है सही तरह, क्योंकि ड्रग्स सबसे पहले मुतासर करती है आपका डिसिप्लिन। हम इस माशरे को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारी बाकी भी जो सपोर्टिंग मिनिस्ट्रीज हैं, जिन को भी अपना पार्ट प्ले करना है नारकोटिक्स के खिलाफ जंग लड़ने का, और ये जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो मूवमेंट है पूरी तहरीक चलेगी इंशाल्लाह पाकिस्तान में। सारा मुल्क मिलके इस कैंसर के खिलाफ पूरी जंग लड़ेंगे। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने तहकीकात की है जिससे ज़ाहिर होता है कि अब सोशल मीडिया पर ग्रुप्स के ज़रिए बेखौफ व ख़तर मंशियात की मार्केटिंग जारी है और ऑर्डर मिलने पर होम डिलीवरी होती है। पोश इलाकों के महंगे इलिट स्कूल्स के यूनिवर्सिटी से लेकर मुतवस्सित तबकों की दरसगाहों तक मंशियात की दस्तयाबी कोई मुश्किल नहीं। पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स की या तो आंखें बंद है या वो इतने नाहल हैं कि सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है, मगर वो इसे रोकने में नाकाम है। हुकूमत की आला तरीन सतह पर माशरे से इस लानत को पाक करने के दावे, वादे, हुकूमत अमली ही बनती है, इन पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं दे रहा। नतीजा यह है कि हालात दिन ब दिन भयानक होते जा रहे हैं और यकीनन हालात की ख़राबी की कुछ ज़िम्मेदारी हमारे माशरे पर है, मगर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वालिदैन की बनती है कि तालीमी इदारों में मंशियात को खुले आम उसका फ़रोग़ हो रहा है। एक रैकेट है जो कि मुसलसल चल रहा है, मगर बहरहाल एक घर में और तरबियत का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। तबाहकुन सूरत हाल है और यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा ये थ्रेट है, बहुत बड़ा ये पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये जवान नस्ल इससे मुतासिर हो रही है। इसकी कैफियत और ये किस हद तक सरायत कर गई है पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, इसके लिए हमारी तहकीकात और इस तहकीकाती रिपोर्ट को किया है हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी फैसल खान ने। हम आपको दिखाते हैं। आपने अंदाज़ा लगा लिया कितना संगीन कौमी मसला ये है। हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा ये नासूर है जो उनके मुस्तक़बिल से चिमट गया है। हुकूमत को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो क्या कर रही है? वफाकी सतह पर एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है। हम पूछेंगे वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद से एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से कबल हमने एक तहकीकाती रिपोर्ट दिखाई, चौंका देने वाली रिपोर्ट, जिसने साबित किया कि किस तरह से मंशियात, नशावर अद्वियात हमारे तालीमी इदारों में सरायत कर गई हैं, कितना भयानक मसला बन चुका है। स्कूल्स में भी ये सरायत कर गई हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इससे बची हुई नहीं हैं। बहुत बड़ी तादाद जो है वो इससे मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल की तबाही का इससे बढ़ के कोई नुस्खा नहीं हो सकता। और ये पूरा माहौल जो है ये अपेरेंटली ऐसा लगता है कि बिला रोक टोक जारी है। ना ही सूबे की सतह पर, ना ही शहर की सतह पर, ना ही मरकज़ की सतह पर कोई हम क्रैक डाउन देख रहे हैं, कोई एक्शन प्लान देख रहे हैं, ना ही कोई बड़ी तशवीश देख रहे हैं। ऐसा सब कुछ क्यों है और क्यों हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही है? और वो एक्शन प्लान जो कि इस जैसे नासूर से निमटने के लिए ज़रूरी है, वो कब और क्यों आएगा और कैसे आएगा? इस पर हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़क़त महमूद साहब। आप किस हद तक आगाह हैं और कितना बड़ा ये थ्रेट है कि हमारे तालीमी इदारों में, हमारी नौजवान नस्ल में मंशियात और ये नशा आवर अद्वियात जो है वो सरायत कर गई हैं? कितना बड़ा थ्रेट आप समझते हैं इसको? बहुत बड़ा थ्रेट है कामरान जी, क्योंकि फिगर्स जो है वो मुख्तलिफ आते रहते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से, लेकिन जितने भी है
میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک بچہ بھی ایک اسکول میں اس طرح کا ڈرگس میں ہے تو یہ تشویشناک بات ہے. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے. لا انفورسمنٹ کو ہم بار بار کوشش کر رہے ہیں اور تلقین بھی کرتے ہیں، اور ہماری کاوش بھی ہے کہ کسی طریقے سے ڈرگس کی جو ایکسیس ہے کالجز میں اور اسکولز میں وہ نہ ہو. ہم نے میٹنگز بھی کی ہیں، یونیورسٹی وائس چانسلر سے میٹنگز کی ہیں تاکہ یونیورسٹیز کے اندر ایک انٹرنل میکنزم پیدا ہو جس کے ذریعے جو ایسے کیسز آئے ان میں پنشمنٹ کی جا سکے، اور کوئی انٹرنل ایک قسم کا انفارمیشن کا سسٹم جو ہے وہ بھی پیدا کیا جائے جس سے جو وائس چانسلر ہیں اور جو پرنسپلز ہیں اور جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو خبر ملے. تاکہ کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سپلائر ہے، کون آ رہا ہے. اصل جو نیٹ ورک توڑنے کی ضرورت ہے وہ سپلائر نیٹ ورک ہے جو کہ مختلف جگہ سے اور جو پروکیور کرتا ہے لاتا ہے اور پھر وہ پھیلاتا ہے. تو اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس کو بھی بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، نارمل پولیس کو بھی، اور ہم اپنی طرف سے جو یونیورسٹیز کے اندرونی سسٹمز ہیں ان کو امپروو کرنے کی پوری کوشش اور کاوش کر رہے ہیں. تو شفقت صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ ویسے تو تعلیم بھی اور یہ جو پولیس کا نظام ہے یہ سب جو ہے یہ صوبائی موضوعات ہیں، لیکن یہ جس لیول کا تھریٹ ہے، جس لیول کا یہ ناصور ہے، اس کے لیے تو ایک قومی پالیسی کی ضرورت ہے، ایک قومی حکمت عملی کی ضرورت ہے، اور ایک فیڈرل اور پروونشل لیول پہ میسو کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. نیشنل ایکشن پلان نہیں چاہیے اس کے لیے؟ اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے؟ نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی کوارڈینیشن میٹنگز بھی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ایک میٹنگ کی تھی جس میں ساری جو اس میں انوالو تھے ان دا سینس کے جو اسٹیک ہولڈرز تھے، یونیورسٹیز تھیں، اس میں نارکوٹک فورس تھی، اس میں پولیس تھی، سب کو بلایا، فالو اپ بھی ہوا. اور لیکن میرا خیال ہے مزید کرنے کی ضرورت ہے. اس کو ایک نمبر 1 نیشنل پرائرٹی بنانا پڑے گا. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہی ہے کہ جو اسکولوں تک اگر معاملہ پہنچ جاتا ہے اور پھر تھریٹس کامران جی نئی قسم کی آتی ہیں. مثلاً یہ جو شراب ہے یا باقی، یہ تو سائز میں بھی آپ سے کہہ لیں کہ بڑا ہے. آج کل میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں لیکن میں نے سنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ملتی ہیں جو کہ پتہ نہیں ایکسٹزی یا کیا کہتے ہیں اس کو، اور اس طرح کے یہ آئس کی بھی چھوٹی چھوٹی گولی. سو یہ جو نیچر آف تھریٹ ہے یہ چینج ہو رہی ہے، اور یہ نیچر آف تھریٹ زیادہ مشکل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کا جو سائز ہے یا حجم ہے یا اس کو ٹرانسپورٹ کرنے کی جو آسانی پیدا ہو گئی ہے. جتنی بڑی کوئی چیز ہوگی اس کی ٹرانسپورٹ مشکل ہوگی، لیکن جب چھوٹی چیز ہو جاتی ہے تو اس کی ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر بالکل صحیح بات ہے کہ کوارڈینیشن جو صرف اس میں پولیس کا رول ہے، اس میں یونیورسٹی، اسکولوں کا، کالجز کا رول ہے، اور اس میں جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کا بہت سارا رول ہے. اور اس میں کچھ کوارڈینیشن ہم کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کو مزید ایک ہائی پرائرٹی اور ایک نیشنل ایمرجنسی کے طور پر ٹریٹ کرنا پڑے گا. آپ جیسے لوگ وزراء، پھر دوسرے بھی جو سرکاری حکام یا جو آفیشلز یا پولیٹیشنز ہیں، وہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، کانفرنسز بھی ہو جاتی ہیں، سیمینار بھی ہو جاتے ہیں. جو پریزیڈنٹ نے میٹنگ لی تھی وہ ایک بڑی ایک نیشنل لیول کی ایک چیز تھی، مگر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میٹنگ میں بھی جو چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں یا جو چیزیں کہی گئی تھیں کہ وہ کی جائیں گی ان پر بھی صدق دل سے عمل نہیں ہوا. تو حکومت کی کمٹمنٹ ول جو ہے اس کی تلاش ہے اس سنگین معاملے میں. میرا خیال ہے کہ جہاں تک تو شعبہ تعلیم کا تعلق ہے، میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ وائس چانسلرز نے اور سب نے اپنے یونیورسٹیز میں پروٹوکولز بنا دیے ہیں، ڈرگ پروٹوکولز بنائے ہیں. وائس چانسلرز کانفرنسز جو ہوتی ہیں اس میں یہ ایک ٹاپک رکھا جاتا ہے، اس ٹاپک کے اوپر بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے. اور جو پولیس کا سلسلہ ہے، دیکھیں اس کے اندر نارمل پولیسنگ جو ہے اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہے کہ توجہ کی کمی ہے، صرف یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ہمارا نظام حکومت ہے اور جس میں ہمارے مختلف ایجنسیز انوالو ہیں، پولیس ہے، نارکوٹکس ہے، کچھ کی پرفارمنس بہت بہتر ہے، کچھ جو ہے اوور اسٹریچڈ ہیں، ان کے اوپر اور بڑے چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ نکل آتی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ
اس کا اس طریقے سے تدارک نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. لیکن میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ تنقید بھی ہر کسی کو ہے, مانیٹرنگ بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن پھر بھی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو اور زیادہ پرائرٹی دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا پروفائل بڑھانا پڑے گا گورنمنٹ کے اٹینشن کا, گورنمنٹ کے کنسرن کا, کیونکہ جب تک وہ پروفائل نہیں بڑھے گا اور تمام سٹیک ہولڈرز کو گورنمنٹ کی انٹرسٹ کا, کمٹمنٹ کا اندازہ نہیں ہوگا, اس وقت تک یہ معاملہ, کیونکہ دیکھیں یہ تو جڑیں کھوکھلی کر رہی ہے ہماری نسلوں کی اور ہماری نوجوان نسل کی, اور یہ کتنا میسو مسئلہ ہے. یہ چند گھرانوں کے یا چند درجن گھرانوں کی یا چند 100 گھرانوں کی بات نہیں ہے, کنٹری وائڈ یہ ہزاروں گھرانوں کی بات ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ صرف اس میں لڑکے نہیں, ہماری نوجوان لڑکیاں بھی اس میں جو ہے وہ اس آگ میں جل رہی ہیں. جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک جگہ نہیں رکتا. اس میں افسوسناک بات ہے کہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, اگر اس چیز میں انوالو ہوتے ہیں تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جس چیز کو ہمیں اور ریمپ اپ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہمارا ایک میڈیا آؤٹ ریچ بھی ہے, کیونکہ اس میں جو گھر کی تعلیم ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, پیرنٹس کی سپرویژن جو ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس جو ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے جب اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میڈیا آؤٹ ریچ کی بھی ضرورت ہے, تاکہ ایک ماحول ایسا, ایک پورا جو وار آن ڈرگز ہے اس کے لیے ایک میڈیا کا بھی, جس طرح آپ آج ایک پروگرام کر رہے ہیں اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, کیونکہ آپ کے پروگرام کرنے سے جو لاکھوں دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس چیز سے ان کو احساس ہوتا ہے, پیرنٹس کو احساس ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہماری میڈیا کی آؤٹ ریچ اتنی نہیں رہی جتنی ہونی چاہیے, اور اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے, تاکہ یہ تعلیم جو اس کے بارے میں جو آگاہی ہے وہ ہر سطح پہ ہو, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, کالجز میں, میڈیا میں, گھروں میں, ہر جگہ اس کی آگاہی ہو. جتنی آگاہی ہوگی, اور جس طرح اگر والدین بھی کریں اپنا کام, اگر پولیس والے بھی کریں, اگر یونیورسٹیز بھی کریں, اسکولز بھی کریں, پرنسپلز بھی کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ جنگ جیتی جا سکتی ہے. میں توقع رکھوں کہ ہمارے وزیر تعلیم جو ہیں اور جو ان سوشل معاملات کی بہت نگاہ بھی رکھتے ہیں, آپ کا بڑا انفلوئنس ہے پرائم منسٹر پر, اس حکومت پر, کہ اب آپ اس سلسلے میں اپنے آپ کو مزید کمٹ کریں گے اور کوئی ایکشن ایسا ہو جو کہ حکومت کی سطح پر نظر آئے, اس کو آپ سٹیئر کریں گے؟ جی بالکل کریں گے, اور پہلے بھی کیا ہے جیسے میں نے عرض کیا. اور آپ بلکہ ہماری کمزوری یا کوتاہی یہ ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اس میٹنگ کا, کیونکہ ہم ابھی تک اس کو صحیح طریقے سے تشہیر نہیں کر سکے تھے. اور میں انشاءاللہ اس کو اور تندہی سے اس پہ کام کریں گے. اور میں نے جیسے کہا کہ کیونکہ اس میں کوئی میجر کوارڈینیشن انوالوڈ ہے, انٹر پروونشل کوارڈینیشن انوالوڈ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اپنا رول ہے, پرومسز کا اپنا رول ہے, پھر انٹر ڈپارٹمنٹل کوارڈینیشن کی ضرورت ہے جس میں پولیس بھی ہے, جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہے, جس میں اسکولوں اور کالجز کے جو پرنسپلز اور انچارج ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کا بھی ایک رول ہے. تو یہ ایک جامع چیز ہے جس کے اندر سارے ایلیمنٹس کو پرونا پڑے گا, اور کچھ پرونے کی کوشش ہوئی ہے لیکن اس کو مزید, اور صدر صاحب نے بھی خاص طور پہ کوشش کی, پرائم منسٹر کا تو آپ نے بیان پڑھ کے سنایا جس طریقے سے وہ تشویش ہے ان کو. تو اس لیے انشاءاللہ اس میں کمی نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب شفقت محمود ہمارے ساتھ موجود تھے, عہد کر رہے تھے, یقین دلا رہے تھے, وعدہ کر رہے تھے کہ وہ سب کچھ کریں گے جو کرنے کی ضرورت ہے. اس ناسور سے کسی نہ کسی صورت سے اس کی کمی ہو, خاتمہ اگر نہیں ہو سکتا, ورنہ تو خاتمہ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اور اس کو اس معاملے میں اپنے آپ کو کمٹ کرنا چاہیے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی کے ساتھ واپس آتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال نے آج ملک کے 28ویں چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا. صدر مملکت عارف علوی نے ان سے حلف لیا. یہ بہت اہم موقع تھا, اس لیے اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان, آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, کابینہ کے کلیدی اراکین, پاکستان کی اہم ترین VVIPs اس موقع پہ موجود تھے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال 16 ستمبر 2023 یعنی 1 سال 7 مہینے 14 دن اس عہدے پہ فائز رہیں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حکومت کا جو دور اقتدار ہے
وہ جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کے آس پاس ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب کا حلف اٹھائیں گے۔ میں جسٹس عمر عطا بندیال صدقِ دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدقِ دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ قانون کے مطابق انصاف کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ آمین۔ آج حلف تو اٹھا لیا، مگر یہ بات کسی سے چھپی نہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک منقسم سپریم کورٹ کی سربراہی مل رہی ہے۔ نظام انصاف پر عوام کا اعتماد کچے دھاگے سے بندھا نظر آ رہا ہے۔ نظام عدل 21 لاکھ سے زائد کیسز کے حصے میں ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے ججز میں نظریاتی تفریق کا تاثر بھی کافی مضبوط ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس اور نظر ثانی اپیل کی سماعت کرنے والے بینچز کی سربراہی جسٹس عمر عطا بندیال نے ہی کی تھی۔ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے نواز شریف کی نااہلی کو تاحیات قرار دینے کا فیصلہ تحریر کیا تھا، جبکہ جسٹس عمر عطا بندیال اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے متفقہ طور پہ وزیر اعظم عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ اب جسٹس عمر عطا بندیال ایسی صورتحال میں چیف جسٹس آف پاکستان کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں جب پاکستان کے نظام انصاف کو ان گنت چیلنجز کا سامنا ہے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا 51,766 مقدمات آج سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ہدایات اور احکامات کے منتظر ہیں، جبکہ پاکستان کی 5 ہائی کورٹس اور ضلعی عدالتوں میں تقریباً 21 لاکھ زیر التوا کیسز کا انبار لگا ہوا ہے، جس پر عدالتی پالیسی متعین کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ صرف زیر التوا کیسز کا بوجھ ہی نظام عدل کا سردرد نہیں، بلکہ اعلیٰ عدلیہ میں نظریاتی فاصلے اور فکری اختلاف بھی جوڈیشل سسٹم کا اہم چیلنج ہیں۔ مثال کے طور پر سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس گلزار احمد اور نامزد چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اعزاز میں پرسوں عشائیہ دیا گیا تو اس میں مستقبل کے چیف جسٹس اور سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شرکت نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے نائب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی 7 رکنی بینچ اور پھر نظر ثانی کی اپیلوں کی 10 رکنی بینچ کی سربراہی کی۔ نظر ثانی اپیل میں جسٹس فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دینے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل نہیں تھے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کو درپیش قانونی معاملات میں سیاست سے تاحیات نااہلی پر نظر ثانی کی پٹیشن بھی ہے، جس کو رجسٹرار آفس نے فی الحال اعتراض لگا کر واپس کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دینے کا فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیال نے ہی تحریر کیا تھا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے عدالت عظمیٰ سے از خود نوٹس یعنی آرٹیکل 184(3) کی تشریح کی استدعا کر رکھی ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے ایک کیس میں از خود نوٹس لینے کی کارروائی کو جسٹس عمر عطا بندیال کی لارجر بینچ نے کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی مدت میں ہی تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے فارن فنڈنگ معاملات الیکشن کمیشن کے بعد سپریم کورٹ میں حتمی اور فیصلہ کن نتائج آنے کا امکان ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال کو پہلے ہی سال جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے سپریم کورٹ میں 4 ججز کی نامزدگی کی سفارشات بھیجنی ہوں گی، جبکہ اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بلحاظ سینیورٹی ججز کو نامزد کرنے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ججز کا احتساب کرنے والی سپریم جوڈیشل کونسل کے بیک وقت رکن ہیں۔ پچھلے مہینے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج محترمہ جسٹس عائشہ ملک کی نامزدگی کی حمایت کرنے والے اکثریتی اراکین میں جسٹس عمر عطا بندیال شامل تھے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس تعیناتی کی مخالفت کرنے والے اراکین میں شامل تھے۔ ویسے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نسبتاً ایک نرم گو، تحمل مزاج اور دھیمے لچکے لہجے والے ایک منصف کی شہرت رکھتے ہیں، لیکن پرسوں سپریم کورٹ بار کے عشائیے سے خطاب میں انہوں نے ناقدین کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تنقید آپ ضرور کریں لیکن فیصلوں پر کریں، منصف پر نہ کریں۔ کل اپنے پیش رو جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں جسٹس عمر عطا بندیال نے متنبہ کیا کہ فیصلوں پر تنقید کی جگہ ججز کو بدنام کرنے والے ہمارے ایکشن سے پہلے سوچ لیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے
जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हल्फ उठा लिया है, अपना मनसब संभाल लिया है। ये वैसे भी ये अगले 1 साल 7 महीने से ज़्यादा का जो अरसा है पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि यही वो टाइम होगा जब जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी मुद्दत मुकम्मल करेंगे। उसी वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है, PTI हुकूमत, वो भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाली होगी और यकीनन एक पूरा माहौल होगा तब्दीली का पाकिस्तान में उस वक्त जब जस्टिस उमर अता बंदियाल अपनी मुद्दत के इख्तिताम की जानिब गामज़न होंगे। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से पाकिस्तानियों की उम्मीदें कितनी वाबस्ता हैं, कितनी तवाना हैं, ये सब वाकिफ़ हैं इससे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में फंसे हुए 21 लाख से ज़ायद केसेस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल से तेज़ इंसाफ की और मुनसिफाना मामलात की तवक्को रखे हुए हैं। ये कितनी किस हद तक पूरी होंगी, तमाम मामलात पे हमने दावत दी बात करने के लिए पाकिस्तान के नामवर मुमताज़ सीनियर कानूनदान मोहतरम बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी को। बैरिस्टर साहब रुकन भी है पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब। ये जो पस मंज़र हमने बयान किया, फिर आगे जो हमने पेश मंज़र रखा, ये बहुत ही दिलचस्प ज़माना है पाकिस्तान की अदालत उज़्मा के लिए, जबकि जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो अपना ओहदा संभाल चुके हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कामरान खान साहब। देखिए बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बड़े ख़ास मौका है जब ये जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने हल्फ उठाया है पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस का। उनसे वकला बरादरी और मुल्क की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस वजह से आपने वजह फरमाया, आपका जो पहले बात की गई कि इसके अंदर तकसीम नज़र आ रही है जुडिशरी में भी, और फिर ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का भी अंबार लगा हुआ है जैसे आपने कहा। सबसे पहली बात मैं करना चाहूँगा कि देखें तकसीम होती है, नज़रियाती तकसीम होती है, जजेस भी होती है। आप कोई भी कोर्ट देख लें, इवन US सुप्रीम कोर्ट में कभी लिबरल्स की मेजॉरिटी हो जाती है, कभी कंजर्वेटिव्स की हो जाती है। उससे अदल पे फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए फ़ैसला जज को अपनी कानून को, इंसाफ को मद्देनज़र रखते हुए करना होता है। उसमें उसको इख्तिलाफ भी होता है, इख्तिलाफी नोट भी लिखा जाता है, उससे जुडिशरी मजबूत होती है। मैं नहीं समझता कि अगर मामला ये है तो बैरिस्टर साहब, थोड़ा सा फ़र्क ये है, बिल्कुल आपने सही मिसाल दी US सुप्रीम कोर्ट की लिबरल कंजर्वेटिव। नज़रियाती तकसीम एक मामूल की बात है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मामला थोड़ा फ़र्क है। यहाँ पर तो जजेस के मुकदमात हैं, उनके यानी कि तनाज़ात जो हैं वो सामने हैं। मिसाल के तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले का पूरा पस मंज़र हमारे सामने है। वो बेंचेस जिन्होंने समाअत की, वो जस्टिस उमर अता बंदियाल उसकी जो है वो क़यादत कर रहे थे और इस दौरान बहुत कुछ हुआ है, इसलिए थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो हमारे यहाँ तकसीम है और जो नज़रियाती तकसीम दुनिया में हम देखते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। नहीं ऐसी बात नहीं हो। देखिए कामरान साहब, देखिए बिल्कुल उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बिल्कुल उसकी सरबराही की थी, लेकिन उससे ये मतलब नहीं होता कि अगर वो केस उनके सामने आया उनको फ़ैसला करना था। उनका एक व्यू था, उन्होंने दे दिया, उसकी रिव्यू हुआ, रिव्यू में उसकी जो कुछ फाइंडिंग्स थी वो ख़त्म कर दी गई। तो इससे मैं नहीं समझता तकसीम है, ये आम चीज़ होती है कि जजों का अपना एक व्यू था, रिव्यू में उसको बदल दिया गया उस व्यू को। तो उससे मैं नहीं समझता कि तकसीम उस तरह से जिस तरह से अखबारों में या टीवी पे अच्छा इससे एक आम आदमी का फिर भी इतना ताल्लुक़ नहीं है। बैरिस्टर साहब हमें तो है ये कि ये जो 21 लाख केस जो ज़ेर समाअत मुकदमात, इनका ढेर, इनका अंबार, निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसमें मुसलसल इजाफा, और कोई भी जो चीफ जस्टिस है उसमें कोई बड़ी तब्दीली, इस पूरे निज़ाम को जिस तरह से हिलाने की ज़रूरत है, लोगों का निज़ाम इंसाफ पर एतमाद बढ़ाने की ज़रूरत है, उस हवाले से दौर जो है जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल का, उसमें कितनी हम पेशरफ्त देखेंगे? क्या ये जो असल मसला है कौम का वो उसकी तरफ कुछ पेशरफ्त होगी इनके दौर में? देखिए सबसे बिल्कुल होगी, आपने सही फरमाया कि बड़े तहम्मुल से केस सुनने वाले ये बड़े अच्छे जज हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट उनकी सरबराही में और पूरी जुडिशरी उनकी सरबराही में बहुत आगे जाएगी। देखिए आप सही कह रहे हैं, लोगों का एतमाद अगर मुतज़लज़ल हो गया है जुडिशरी में, उसकी एक वजह जो नेगेटिव अटमोस्ट रिस्पेक्ट, जो एक मनफी
تاثر اخباروں میں یا ٹی وی پہ دیا جاتا ہے ججوں کے بارے میں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ لوگوں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگوں کو آپ ہمیشہ ان فیصلوں کا ذکر کرتے ہیں جس کے اندر جو بعض دفعہ فیصلے نہیں ہوتے یا ہوتے. آپ وہ نہیں بتاتے کہ ہر روز یہ ججز بیٹھ کے وکلا ہم سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ججز روز سارے کتنے کیسوں کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ڈسپوزل کی کبھی بات نہیں کی جاتی انفارچونیٹلی. دیکھیے آپ کی آبادی بڑھ رہی ہے، دو تین چیزیں کرنی ہوں گی. ایک چیز ہے کہ ججوں کی تعداد آپ کو بڑھانی ہوگی. جب تک آپ کی ججوں کی تعداد نہیں ہوگی کیس التوا میں ہی رہیں گے. ایک جج ہے وہ کتنے کیسوں کا فیصلہ کر سکتا ہے ایک دن میں، کہ اس کو سننا بھی ہے، شہادتیں بھی ریکارڈ ہونی ہے، پھر اس کے بعد فیصلے کرنے اور انصاف کے ساتھ. تو یہ اس پہ ایک جج پہ کتنا بوجھ ہوتا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں. تو انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ججوں کو بڑھایا جائے. اضافہ ہو رہا ہے بیرسٹر صاحب، یہ کیسے پاکستان میں نظام انصاف چلے گا جہاں پر ہر چیف جسٹس کے دور میں جو ہے وہ 10-20 ہزار کیسز جو ہے وہ زیر التوا بڑھ جاتے ہوں، بلکہ اور صرف سپریم کورٹ میں، عدالتوں میں جو ہے کئی لاکھ بڑھ جاتے ہوں. آفٹر آل یہ ایک شدید تشویش کی بات ہے نا. دیکھیں اس میں دو تین چیزیں، اس میں بہت سارا آپ کو پورے نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت ساری اسٹڈیز موجود ہیں اور میری درخواست ہوگی کہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اور وہ سب یا پاکستان لا کمیشن سے کہ وہ بیٹھ کے ان کو دیکھیں جو اسٹڈیز کی گئیں کہ کس طرح ان زیر التوا مقدمات کا اور جلدی انصاف کا کس طرح سے نظام مرتب کیا جائے. اگر یہ اسٹڈیز پہ کام ہو جاتا اور یہ امپلیمنٹ ہو جاتا، کیونکہ دیکھیں آپ کا سول پروسیجر کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ بہت پرانا ہو گیا، ابھی اس میں کچھ امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں. تو اب میں یہ کہوں گا کہ ان سب کو کیا جائے تو اس چیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پھر وکلا کے اندر ایک رجحان جو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری ایڈجرنمنٹس دی جاتی ہیں. اگر اس کو بھی کنٹرول کیا جائے اور کیس کا فیصلہ ہو جائے. زیادہ تر کیسز جو ہوتی ہیں اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں، مین کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا، انجنکشن کی اپلیکیشن مختلف اپلیکیشنز پہ. اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان چیف جسٹس صاحب جسٹس عمر عطا بلدیال صاحب کے زمانے میں اگر ان چیز پہ غور کیا جائے، اپنا جوڈیشل سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت فائدہ ہوگا. اور دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوگی وہ اگر یہ جو آپ نے دیکھا پٹیشنز بھی داخل ہوتی ہیں، یہ 184(3) کی سو موٹو پاور کو کس طرح سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت ضروری ہے سر. کہ اگر جو بعض دفعہ ان کیسوں کے اگر 184(3) میں بہت سارا وقت جو عدالت کا ہوتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے ان قسم کے مقدمات کو نپٹانے جو آئین میں ہے، اور بے شک مقدمات کو کرنا چاہیے، لیکن پھر اس کے حساب سے دیکھنا. جی بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ بیرسٹر عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں میں سے ایک معزز بیرسٹر اعتزاز احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. آپ کی توقعات کیا ہیں جسٹس عمر عطا بندیال سے، اور جو ان کا جو پیشہ ورانہ پس منظر ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی سینئر رکن وہ رہے پاکستان کی بینچ کے، سپریم کورٹ کے بڑے تجربہ کار قانون دان ہیں. اس پورے پس منظر میں آپ کی توقعات ہیں اس سپریم کورٹ سے جس کی قیادت اب جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ عمر بہت شائستہ شخصیت ہے اور شائستہ گفتار ہے، سنجیدہ ہے، اور قانون کے میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں. ایک تو ہے نا کہ براڈر ایک آدمی کا پرسپیکٹو ہوتا ہے، لیکن اس پرسپیکٹو میں اگر آپ کسی ایک شعبے پہ فوکس آپ کی آنکھ کرتی ہے تو وہ عمر بندیال صاحب کی یہ he is a focused person. So ان کا he will bring a good مطلب اچھی وائبز آئیں گی ان کو ساری ان سے، بار کو بھی اور عوام کو بھی. ایک ڈیسنٹ کوئی خاص کنٹروورسی میں نہ پھنسنے والا، کوئی ایڈونچرزم نہ کرنے والا، ٹھہری ہوئی طبیعت کا. یہ تو آپ کا پیمانہ کیا ہوگا جس سے آپ مطمئن ہو، جس پہ آپ کو خوش ہو؟ آپ کے وہ کن پیمانے، وہ کیا پیمانے ہیں جن پہ کہ اگر جسٹس عمر عطا بندیال جب ایز چیف جسٹس آف پاکستان ان پہ پورے اتریں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کرائسس جو اس وقت سپریم کورٹ میں آیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ جس سے دو چار ہے میں سمجھتا ہوں،
وہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی دراڑ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں باہمی طور پہ جج صاحبان کے درمیان. اور یہ میں آج نہیں، میں یہ 2 سال سے کہہ رہا ہوں، کم از کم جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے اس دوران اس کا سب سے بڑا اظہار ہوا 2-4 مقدمات میں اور واقعات میں جو بینچ پہ ہوئے. ایک اختلاف ہوا بہت بڑا، پہلے ہو چکا تھا وہ، اس میں یہ جو تلور کا کیس ہے تھا بلوچستان میں اوبارہ بسٹرز کا، تو اس سے ایک لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح وہ بڑھتی گئیں باہمی غلط فہمیاں بھی اور رقابتیں بھی، اور وہ بڑی ٹینشن عدالت میں رہی ہے. اینڈ بندیال صاحب will have to deal with that, and I don't think کوئی ان سے بہتر شخص ہو سکتا ہے جو ایسے ایک بہت سی گمبھیرتا میں عدالت کی عنان کو سنبھالے اور اس کو کچھ. لیکن بیرسٹر صاحب، پاکستانی تو یہ چاہتے ہیں، یا پاکستان کی تو خدمت سب سے بڑی یہ ہوگی کہ جو پاکستانیوں کا نظام انصاف پر اعتماد جو ہے وہ ڈھیر نہیں تو متزلزل تو بہت بری طرح سے ہوا ہے، ایک باریک دھاگے سے وہ صرف جڑا ہوا ہے. کیا جسٹس عمر عطا بندیال اس پاکستانیوں کا جو اعتماد ہے یا ٹرسٹ ہے اپنے نظام انصاف پر اس کو بہتر بنا سکیں گے؟ میرے خیال میں بہت جینوئن کوشش کریں گے، بنا سکیں گے کہ نہیں ان کے یہ کولیگز پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور لیکن یہ کریں گے کوشش. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میری یہ رائے رہی ہے، اور میں نے جب چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہو رہے تھے تو، اور یوسف رضا پرائم منسٹر نے اعلان بھی کر دیا تھا، تو ہم بیٹھے اور یہ سوچنے کہ کیا کس طرح اب عدالت کو اور چیف جسٹس کو اس کو چلانا چاہیے. اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنا پاورفل چیف جسٹس جو صاحب پہلے کبھی نہیں آیا ہوگا، اور نہ آئندہ ایسا آئے گا جس کو 5 سال آگے بھی ٹینیور ہے. 5 سال 2009 کے بعد بھی ان کے 2 سال نکال کے بھی ان کے بھی 5 سال باقی تھے. میں نے کہا اتنا پاورفل جو کہ پوری آرمی چیف سے ٹکر لے کے اور پریزیڈنٹ اور ایگزیکٹو سے اور پھر ٹکر لے کے آ کے اپنی جگہ پہ دوبارہ بیٹھا. تو اس میں ہمارا رائے یہ تھی کہ جو چیف جسٹس کا پہلا کام جو ہے، سب سے امپورٹنٹ کام ہے، وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا. جس طرح کہ آئی جی کا کیا کام ہے؟ آئی جی کا کام ہے کہ وہ پولیس ساری کو آرڈر اس کو بہتر کرے، اس کی کارکردگی. ایک اریگیشن سیکرٹری کا کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے کہ نہریں پانی ٹیل تک پہنچائیں اور مساوی اور بانٹ ہو ان کی، اور صحیح منصفانہ ہو اور چوری نہ ہو. اب یہ چیف جسٹس کو ایک اپنے گھر کی اصلاح کرنے پہ زیادہ وقت دینا چاہیے. اب عمر صاحب میں یہ نہیں ہوگا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو ایک دھڑک تھی ان میں افتخار محمد چودھری صاحب میں، اور جو آپ کو ثاقب نثار صاحب میں بڑی نظر آئی، خواجہ جواد خواجہ صاحب میں بڑی نظر آئی، کہ آپ نے ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے اپنے کندھے پر اور آپ سب کو ہی صحیح کرنے چلے. بھائی سب محکموں کو آپ صحیح کر لیں گے، پہلے اپنا محکمہ صحیح کریں. یہ بات ہے نا. یہ میرا خیال ہے کہ عمر میں if he is given an opportunity میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، پرابلمز انٹرنل ٹو دی سپریم کورٹ بہت زیادہ ہے. میں ان میں جانا نہیں چاہتا ہوں، پر میں اس کا امین ہوں کہ بہت زیادہ ہے. اور وہ ان کو بیسکلی ہینڈل کرنے کے لیے عمر کے پاس ایک چیز ہے، وہ اس کی شائستگی ہے.
وہ اس کی دھیما مزاجی. اور یہ تو بہت بڑی چیز ہے اعتزاز صاحب، اس کی تو ہم نے بڑی قلت دیکھی ہے، معاف کیجئے گا، کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان کم از کم نرم گو، شائستگی اور ٹیمپرامنٹس کا کنٹرول، بڑا فقدان دیکھا، معاف کیجئے گا ہم نے حالیہ. عمر بندیال میں سب وہ ہے بڑا. میرے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. I have worked closely with him and he is جس کو کہتے ہیں نا proper and decent person. بہت اچھی بات. proper and decent person آ گیا جو کہ قانون پہ بھی مہارت رکھتا ہے، انٹرسٹ رکھتا ہے. بہت بہت شکریہ. اعتزاز احسن صاحب اپنی امیدوں کی اور اپنی یقین کی گفتگو کر رہے تھے جناب جسٹس عمر عطا بندیال کے دور چیف جسٹس آف پاکستان کی حیثیت سے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستانیوں کا ایک مسئلہ یہ ہے، کرونا مسلسل آتا ہے، 5ویں لہر ہے، مگر بہت کم پاکستانی ہیں جو کہ اپنے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، کیونکہ بہت مہنگا ٹیسٹ ہے اور PCR ٹیسٹ ہے کسی ایک متوسط گھرانے کے لیے تقریباً ناممکن ہے، غریب کے لیے تو بالکل ہی ناممکن ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہم سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. قدرتی آفت ہو، اشیاء کا مصنوعی بحران ہو یا تہوار، بدقسمتی سے پاکستان میں منظم کارٹلز ناجائز منافع خور سرگرم ہو جاتے ہیں. کرونا کی آمد کے موقع پر PPE اور ٹیسٹنگ کٹس ناپید ہو گئی، جبکہ سرجیکل ماسک اور سینیٹائزرز تک کی بلیک مارکیٹنگ ہوئی. 2 سال میں طبی آلات اور حفاظتی سامان کی فراہمی میں بہتری آ چکی ہے، قیمتیں بھی نیچے آ گئی ہیں، مگر کرونا کی تشخیص کا PCR ٹیسٹ اب بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے. سرکاری ہاسپٹلز میں مفت ٹیسٹ ہونا ایک اذیتناک مرحلہ ہے، جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز اور نجی لیبارٹریز سے کرونا ٹیسٹ کے لیے فی کس تقریباً 7,000 روپے لیے جاتے ہیں، جو غریب لوگوں کے لیے وبال جان اور متوسط خاندان کی بھی برداشت سے باہر ہیں. کیونکہ یقینی طور پہ جب ایک گھر میں کسی ایک شخص کو کرونا کا شک ہوتا ہے تو اس پورے گھر کو ہر لحاظ سے اپنا ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے، اور اگر 5 لوگوں کا بھی گھرانہ ہے تو 7,000 سے 35,000 روپے کے ٹیسٹ کرانا کسی بھی متوسط طبقے کے لیے بھی ناقابل برداشت ہے. چند فلاحی ادارے اور کمیونٹی ہیلتھ سروسز معمولی منافع پر کرونا ٹیسٹ کے 2,500 سے 3,000 روپے بھی وصول کر رہے ہیں، مگر کرونا ٹیسٹ کی کمی نے پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار مشکوک بنا دیے ہیں. اطلاعات کے مطابق چائنیز کٹس کے ساتھ کرونا کے PCR ٹیسٹ کی لاگت 1,200 سے 1,300 روپے سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ ٹرکی اور یورپین یونین کی کٹس کے ساتھ کرونا ٹیسٹ 2,000 روپے تک آتے ہیں. لیکن نجی لیبارٹریز تقریباً 7,000 روپے فی ٹیسٹ وصول کر رہی ہیں. NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2 سال میں پاکستان میں 2.5 کروڑ PCR ٹیسٹ ہوئے، جن میں اگر آدھے بھی نجی لیبارٹری میں ہوئے تو اوسطاً کم از کم ہر ٹیسٹ کے 5,000 روپے بھی لگائیں تو لیبارٹریز نے صرف PCR ٹیسٹ کے ذریعے 75 ارب روپے کا بزنس کیا ہے. جی ہاں، پاکستان کی لیبارٹریز نے ایک اندازے کے مطابق صرف کرونا ٹیسٹ میں 75 ارب روپے کا بزنس کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں. 2 سال پہلے سابق وزیر ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نسٹ یونیورسٹی نے PCR ٹیسٹ کی کٹس تیار کر لی ہیں. فواد چودھری صاحب کا دعویٰ تھا کہ اب کرونا کا 8,000 روپے والا ٹیسٹ صرف 800 روپے سے 1,000 تک میں ہو جائے گا. جہاں فواد چودھری صاحب گئے وہاں پر ان کا دعویٰ بھی کہیں غائب ہو گیا. ہماری ہی جو یونیورسٹی ہے نسٹ، انہوں نے کٹ تیار کی ہے جو کہ ٹیسٹنگ کٹ ہے کرونا وائرس کی، اور جو ٹیسٹ 8 سے 10,000 روپے میں پڑتا تھا اب وہ کٹ اس ہفتے انشاءاللہ کمرشلائز ہو جائے گی، تو پاکستان میں 800 روپے سے 1,000 روپے میں وہ ٹیسٹ جو ہے وہ اویلیبل ہوگا. دلچسپ بات ہے، بھارت میں کووڈ ٹیسٹ بھارتی 300 روپے یعنی پاکستان لگ بھگ 600 روپے میں ہو جاتا ہے. گھر سے سیمپل وصول کر کے کیا جانے والا ٹیسٹ بھی 500 روپے کا پڑتا ہے. بنگلہ دیش میں یہ چارجز 1,000 سے 2,200 روپے تک کے ہیں، جس پر بنگلہ دیشی طبی ماہرین کئی بار احتجاج کر چکے ہیں. مگر کرونا کا پاکستان میں جو مریض ہے وہ بیرون ملک سفر کرنے والا مسافر ہو یا کوئی ایک عام آدمی، وہ چاہے رہتا ہے اسے تقریباً 7,000 روپے فی ٹیسٹ خرچ کرنے پڑ رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے 2 سال سے پرائیویٹ لیبارٹریز میں عوام کو کیسے لوٹا جا رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی زہیب احمد کی رپورٹ. حیران کن بات ہے کہ ملک میں اب تک لاکھوں لوگ اپنی جیبوں سے اربوں روپے دے کے کرونا ٹیسٹ کرا چکے ہیں، مگر پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نجی لیبارٹریز کی منمانی روکنے کے لیے باقاعدہ کوئی ریگولیٹر نہیں ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فرمائیے گا، یہ بہت ہی ایک سیریس موضوع ہے، آپ کے بالکل علم میں ہوگا کہ سرکاری سطح پر تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے. ہم نے دکھایا آپ کو کہ سندھ میں 2 پورے دن ہم نے دکھائے کہ 3 بڑے ہاسپٹل میں ایک بھی ٹیسٹ نہیں ہوا.
کسی بھی گھرانے کے لیے 7,000 روپے فی کس کا ٹیسٹ کرانا آپ کو پتہ ہے کہ متوسط طبقہ بھی ہو، غریب تو ناممکن ہے۔ یہ پاکستان کا اتنی اچھی کووڈ ہماری مینجمنٹ رہی، لیکن ٹیسٹنگ کی جو ہماری صلاحیت ہے اور جو ہمارے یہاں ہوئے ہیں، یہ بہت ہی ڈپلوریبل رہی ہے سچویشن۔ اچھا جی، یہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ گفتگو ہے، تو اس میں تھوڑا ہمیں باریکی میں اور باریک بینی سے اس کو دیکھنا ہوگا اور ذرا صبر اور حوصلے سے ساری چیز کو انالائز کرنا ہوگا کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جب یہ ٹیسٹ شروع ہوئے تو بہت تھوڑی سی ہینڈ فل آف لیبارٹریز تھیں، 4 تھیں جہاں یہ شروع ہوا۔ اس کے بعد کرتے کرتے ان کو 100 سے اوپر چلی گئیں، 150 کے قریب لیبارٹریز بن گئی، جن میں آدھی تقریباً نجی تھیں اور آدھی سرکاری۔ تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ سرکاری سیکٹر میں یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا رہا۔ اگر کوئی آپ نے ایک اسپیسیفک مثال دی، ممکن ہے وہ درست ہو، ممکن ہے وہ کوئی ڈیٹا کی لیٹ رپورٹنگ ہو، لیکن جو ٹیسٹ ہوتے رہے ہیں ان میں بہت ساروں کی تعداد، کم از کم آدھے جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کی فیسلٹیز کے تھرو ہوئے، اور وہ پبلک سیکٹر فیسلٹیز جو ہیں وہ ظاہر ہے بلڈ ہوئیں، بڑی، اور کئی جو ہیں چند 100 ٹیسٹوں سے لے کر پھر دن کے ہزاروں ٹیسٹوں تک ان کی کیپیبلٹی چلے گی، تو یہ کیپیسٹی تو بڑھی۔ اچھا، اب مسئلہ ہے پرائس کا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں نا ایپلز ٹو ایپلز، یعنی ایک چیز کو اس کے برابر کی چیز سے کمپیئر کرنا ہے۔ پہلے PCR کی بات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ریپڈ ٹیسٹ کی بھی بات کرتے ہیں، اور پھر جو مختلف ممالک میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو PCR ٹیسٹ ہے، پولیمریز چین ری ایکشن، یہ ایکچولی جو جراثیم ہے اس کی جو جینیٹکس ہے، جو اس کی RNA یا DNA ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ عمومی طور پہ مہنگا ٹیسٹ ہی تصور ہوتا ہے، اور اس کی کٹیں چونکہ باہر سے آتی ہیں تو یہ مہنگی ہی رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ البتہ ان کی جو ایکچوئل پرائس ہے وہ ڈراپ ہوئی ہے، بیکاز اس میں لارج اسکیل آ گئی، اور جسے کہتے ہیں بہت سی اپرچونٹی آئی کہ جو اسکیل کی وجہ سے، یعنی اماؤنٹ آف پروڈکشن اور اماؤنٹ آف سیلز کی وجہ سے جو قیمتیں گرتی ہیں، وہ افیکٹ اور امپیکٹ ضرور ہے۔ لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ ایک نجی لیبارٹری کو دوسری سے کمپیئر کرتے ہیں تو ایک کے خرچے دوسرے سے برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال، ٹیکنالوجسٹ کا استعمال، کس لیول کے پیتھولوجسٹ اس کو دیکھتے ہیں، ان کی کوالٹی ایشورنس پیرامیٹرز کیا ہیں، انہوں نے کس قسم کی نیشنل یا انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز لے رکھی ہیں۔ سو نیچرلی جب بھی آپ کسی چیز میں گڑ ڈالتے ہیں اس کو میٹھا کرنے کے لیے، یا اس کو بہتر بنانے کے لیے، یا اس کو زیادہ مستند بنانے کے لیے، تو نیچرلی اس کی ایک پرائس بڑھتی۔ اب ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے، اب یہاں مسئلہ ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جہاں آپ افیکٹو کمپٹیشن مینٹین کریں تو خود بخود کمپٹیشن کی وجہ سے پرائس گر جائے۔ لاسٹ ایئر ایک پوائنٹ کے اوپر پرائس فکس کی گئی، وہ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آسانی یا جسے کہتے ہیں نا کمفرٹ، یا ایک جسے کہتے ہیں ریلیف دلوانے کے لیے کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک پرائس فکس ہو جائے تو پھر سب لوگ، چونکہ ایک فکس پرائس سو کالڈ حکومت کی طرف سے ہو گئی ہوتی ہے، پھر پیپل ہائڈ بیہائنڈ اٹ، اینڈ دیئرفور افیکٹو کمپٹیشن جو ہے وہ اس کے ہو نہیں پاتا۔ اچھا، اس کو کرنے کے لیے 2-3 چیزیں ہیں جی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو افیکٹو کمپٹیشن کروانا ہے تاکہ ساری لیبز جو ہیں ایک دوسرے کا جو بزنس ہے اس کو لینے کی خاطر پرائس کو نیچے لے جائیں، اور اس لیول تک نیچے لے جائیں جہاں تک ان کو وارا کھاتا ہے، ایک بات۔ سیکنڈ، آپ نے پبلک سیکٹر کو فردر بوسٹ اپ اور بلڈ اپ کرنا ہے، اور اس کی حتی الوسع کوشش کی ہے۔ بہت سی ہائی کوالٹی، اسلام آباد میں ہمارے ہاں NIH کی پراؤڈلی شہر کے اندر بہترین لیبارٹری تصور کی جاتی ہے، اور کافی زیادہ ٹیسٹ وہاں ہوتے رہے اسی وجہ سے کہ وہ مفت بھی تھے اور ہائی کوالٹی۔ تیسری چیز، جو ہی ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ آیا اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنے میں ہمارے میڈیکل سسٹم نے ایک آدھ پروونس میں خاص طور پہ تھوڑی سی ریزسٹنس تھی، سلو تھا، کیونکہ ابھی اس کے اوپر جسے کہتے ہیں بھروسہ یا ٹرسٹ نہیں آیا۔ وہ ایک فریکشن بھی نہیں ہے، وہ مطلب اس وقت جو کمرشلی بھی بک رہا ہے وہ 1,500 روپے کا اپروکسیمیٹلی جو ریپڈ ٹیسٹ ہے، اور وہ خاصا جسے کہتے ہیں ریلائبل بھی ہے، اور وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو اصل اس کی جو چیز ہے وہ کمپٹیشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اب میں نے بہت تفصیل سے آپ کی بات سن بھی لی، اور ظاہر ہے کہ اس میں وزن بھی ہے، دلائل بھی ہے، لوگوں کی بھی آگاہی ہوئی، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ علم بھی ہے کہ لیبارٹریز کے حوالے سے بھی بہت سنگین شکایات آئی ہیں اس دوران میں، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس بن گیا لیبارٹریز کے لیے۔ اور ایک مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو میڈیکل لیبز ہیں ان کی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے، اس کو کیسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ بالکل ریگولیٹری اتھارٹی ہے جی، یہ درست نہیں کہ ان کی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں، تمام صوبوں میں اور فیڈرل ٹیریٹری میں ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں۔
पंजाब में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन है, सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, केपी में केपी हेल्थ केयर कमीशन है, इस्लामाबाद में IHRA है। इन तमाम रेगुलेटर्स के पास मेयार को मेंटेन करने के लिए और उसको इंश्योर करने के लिए कानूनी जिसे कहते हैं ताकत हासिल है। सिर्फ फर्क क्या है, अब देखें, चूंकि ये रेगुलेटर्स बने कुछ अरसा हो गया और वक्त के साथ वो अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को बिल्ड करते हैं, सो सारे यकसा नहीं है, कुछ एक आध थोड़ा सा ज्यादा डेवलप्ड है, ज्यादा फाल है, एक आध जरा पीछे है, लेकिन जो कानूनी अम्ब्रेला मौजूद है वो मौजूद है, सब सारे सूबों में और फेडरल टेरिटरी में मौजूद है टू इंश्योर क्वालिटी। अब कई दफा जो जैसे आपने बताया शिकायतें कुछ इस नौयत की भी आई कि जी अगर रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त ना हो या सैंपल चेंज कर दिया जाए। अब अगर एक लेबॉर्ट्री है जिसका वाइड नेटवर्क है कलेक्शन पॉइंट्स का, तो फिर ये भी इंश्योर करवाना है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके मुलाजिम उन जगहों पे काम कर रहे हैं, वो खुदा ना खास्ता किसी रॉन्ग गोइंग में शामिल ना हो। तो ये मैनेजरियली भी कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और एफर्ट करने की जरूरत है। और हमारा सिस्टम वक्त के साथ कुछ सीख रहा है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। देयर इज, जैसे कहते हैं, अभी काफी इंप्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश बाकी है अपने सिस्टम्स को ज्यादा रोबस्ट बनाने की, ताकि इसमें किसी किस्म की कमी बेशी या फ्रॉड का लफ्ज बहुत स्ट्रांग है, एरर का चांस ना हो। फ्रॉड बहुत थोड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, लेकिन बहरहाल जहाँ कहीं हुआ है उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मावनी खुसूसी बराए सेहत। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। एक बार फिर CPEC पे फोकस है, क्योंकि वज़ीर आज़म कल चीन जा रहे हैं। बहुत अहम दौरा है, बहुत अरसे के बाद, बहुत काशविश के बाद ये हो पा रहा है, क्योंकि अब वहाँ पर उनकी बराह रास्त मुलाकात होगी चीन के कायद शी जिनपिंग के साथ। और फिर CPEC का मामला और फिर उससे मुंसलिक दूसरे मामला, चीन और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं इस पूरे मंसूबे के हवाले से। और पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त इसका बहुत बड़ा इंसार है CPEC की कामयाबी पर। CPEC के सम्राट पाकिस्तान कब समेटना शुरू करेगा, क्या इस दौरे के बाद इसके इम्कानात हैं, और कब चीन की सरमायाकारी जिसका इंतज़ार था वो पाकिस्तान में होगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट चीन के लिए बढ़ेंगी, इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करेंगे। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नए चेयरमैन हमारे साथ होंगे छोटे से वक्त के बाद। CPEC यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा यकीनन मुल्क की माशी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसमें फिल वक्त बड़ी कबाहत यह है कि चीन की पाकिस्तान में सनती सरमायाकारी जिसकी बड़ी तवक्को थी, फिलहाल उस पर ब्रेक लगे हुए हैं। CPEC के ज़्यादातर पावर मंसूबे अदायगियों में रुकावट और सहूलतों के फुकतान की जकड़ में हैं। चीनी सरमायाकार गुमगू में हैं और गवादर समेत स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सहूलतों के मुंतज़िर। इस पस मंज़र में 2 साल के तवील वक्फे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और चीन के लीडरशिप के दरमियान एक बहुत बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे, सलाह मशवरे होगी, गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर कल बीजिंग रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का मकसद चीन में मुनक़्क़द बज़ाहिर यही है कि विंटर ओलंपिक्स में वो चीन से इज़हारी यकजहती करेंगे, क्योंकि अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने चीन में विंटर ओलंपिक्स का बॉयकॉट कर रखा है और पाकिस्तान अपने दोस्त मुल्क के शाना बशाना खड़ा होना चाहता है। क्योंकि बहुत अहम दौरा है, पाकिस्तान इसमें बहुत तैयारी से जा रहा है और यकीनन जो तमाम मामला तातुल के शिकार थे पिछले 2-3 हफ्तों में हमने देखा, पूरी कुव्वत से उस पर काम हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इसकी निगरानी कर रहे थे। अब उन्होंने कहा कि वह ज़ाती तौर पर हर 15 दिन बाद CPEC मंसूबों पर पेशरफ पर ब्रीफिंग लेंगे। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत CPEC के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर इजलास हुआ, जिसमें सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से बताया गया कि M3 इकनॉमिक जोन में सनतों के क़याम के लिए 600 एकड़ अराजी फराहम कर दी गई है। 4 रोज़ कबल चीनी मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने CPEC के तहत इकनॉमिक जोन्स और सरमायाकारी के तमाम इक़दामात की मुक़र्ररा मुद्दत में तकमील की ख्वाहिश का इजहार किया था। We want to develop our industrial zones, special economic zones. Then we want, especially in agriculture, we want help there to improve our productivity, because in China the productivity is much higher in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. And then China has grown these drought-resistant cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan where this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information technology. That's another area which is basically the future, is the technological revolution in the world is the future. And China has made great strides in that. And so we also want to get help from China in that field. इस तमाम अहम मौजू पर बात करने के लिए अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद असफर अहसन, चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत गुफ्तगू सुनते रहे CPEC के हवाले से। अब हमें अच्छी तरह से मालूम है कि
اگر ہمارے کچھ اپنے تحفظات ہیں مختلف مسائل سے سی پیک ریلیٹڈ ہے، چین کی بھی بہت ہی ٹھوس شکایات ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر فراہم نہیں کر سکے، ہم تمام چیزوں پہ سیکیورٹی کے معاملات، دوسرے معاملات، اس کو ہم پشت پہ ڈالیں۔ آگے جو ہم یہ بہت امپورٹنٹ سمٹ ہونے جا رہی ہے، شی جن پنگ عمران خان سمٹ، ہماری کیا ٹھوس توقعات ہیں اس حوالے سے، اور کیا ہماری ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کامران صاحب، سب سے پہلے تو بتاؤں کہ میں نے 2 مہینے پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو ایز چیئرمین جوائن کیا، اور اس دوران ملٹیپل میٹنگز ہوئی ہیں جو پرائم منسٹر نے چیئر کی ہے ود دا چائنیز انویسٹرز، اور جو پاکستان میں چائنا کے امبیسڈر ہیں نونگ رونگ۔ اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری ڈائریکٹ میٹنگز کی ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اور سی پیک اتھارٹی نے۔ جو میٹنگز پرائم منسٹر کے ساتھ ہوئی ہیں اس میں جو ان کے انویسٹرز ہیں، چاہے وہ سی پیک ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ ڈائریکٹ انویسٹرز ہیں، ان کے پین پوائنٹس کو، ان کے مشکلات کو، ان کے روڈ بلاکس کو ہم نے ایڈریس کیا، ان کو ریزالو کیا ہے بہت سارے ایشوز کو۔ اسی طرح سے ہم نے ریسنٹلی ایک پاکستان چائنا انویسٹمنٹ بزنس فورم کا اسٹارٹ کیا ہے، یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا انیشیٹو ہے انڈر دا چیئر آف پرائم منسٹر عمران خان۔ اس میں دونوں کنٹریز کی جو ایمبیسیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ایک آل پاکستان چائنیز انٹرپرائز ایسوسی ایشن شامل ہے۔ اس میں انیشیلی 20 ممبرز ہیں دونوں سائٹ سے بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے ممبرز ہیں، اور اس وزٹ کے بعد ہم اس کی آؤٹ ریچ پہ جا رہے ہیں، اس کی ممبرشپ بڑھا رہے ہیں، اور اس کا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ جوائنٹ وینچرز اور کولیبریشن ہے۔ تو بہت سارا جو کام ہے اس فورم کی بھی کمی نہیں ہے، پاک چائنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، جے سی سی بھی ہے، نہ جانے کتنی بورڈز ہیں، فورمز ہیں، فوراز ہیں، مگر یہ فرمائیے گا کہ گراؤنڈ پہ تبدیلی کب نظر آئے گی، اکنامک زونز میں فل ایکٹیویٹی کب نظر آئے گی، چائنیز ری لوکیشن آف انڈسٹری پاکستان کی جانب وہ کب نظر آئے گی، پاکستان کی ایکسپورٹس چائنا کی جانب، کیونکہ میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں، پاکستان کی ایکسپورٹس چائنا کے لیے کب بڑھیں گی، ہم نے ان کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا، یہ سب کب ہوگا؟ تو دیکھیں، جو اسپیشل اکنامک زون میں جو کمی بیشیاں تھیں، جو مشکلات تھیں، اس کو بہت طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے۔ آج بھی ہماری ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس کی ملٹیپل میٹنگز پچھلے کچھ ہفتوں میں ہوئی ہیں، اور جب ہم پرائم منسٹر چائنا کا وزٹ کر رہے ہیں تو فوکس یہی تھا کہ اس وزٹ سے پہلے جو بیسک ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا جائے، جو کمی بیشیاں ہیں، گیس کے مسئلے ہیں اور بہت سارے مسئلے ہیں، تو اس پہ کانکریٹ اسٹیپس لیے گئے ہیں، اور یہ جو کمٹمنٹ ہم وہاں پہ کرنے جا رہے ہیں چائنیز انویسٹرز کے ساتھ، چائنا گورنمنٹ کے ساتھ، وہ ہم بالکل 100% رسپانسبلٹی میں آپ کے بات کر رہا ہوں کہ وہ ہوم ورک کے بعد جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف لفاظی تک نہیں ہے بلکہ اس پہ گراؤنڈ پہ کام ہوا ہے۔ تو چیلنجز بالکل تھے، مسئلے تھے، مسائل تھے، ان کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس پہ پریکٹیکل کام ہوا ہے۔ تو اس وقت جب ہم جا رہے ہیں تو وہاں پر ایک فرم کمٹمنٹ کر رہے ہیں چائنیز انویسٹر کے ساتھ، چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ، NDRC کے ساتھ، کہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز سی پیک کے لیے ہیں اس پہ ہم وہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے جو ان کو دوسری کنٹریز میں ملتی ہیں۔ جب امبیسڈر سے بات ہوتی ہے تو وہ بھی بات کرتے ہیں کہ ویتنام ہے، کمبوڈیا ہے، اور بہت ساری کنٹریز ہیں، وہی فیسلٹیز ہم بھی یہاں پہ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کے ساتھ بھی ہماری لاسٹ ویک میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی ہماری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، اور ہم نے وہ سارے ایشوز کو وار فوٹنگز پہ ایڈریس کیا ہے۔ تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو اس میں رول ہے وہ فیسلیٹیشن کا رول ہے، کیونکہ سیکریٹریٹ ہے سارے SEZs کا، لیکن پروونشل گورنمنٹس آر رسپانسبل فار دی ایگزیکیوشن آف آل دی تھنگس۔ تو اس کے اندر ایک کولیبریشن میں ہم نے کام کیا، لاسٹ 3.5 ویک میں خاص طور پہ بہت اسپیشل فوکس کیا ہے۔ مگر وہ بات ہے نا جی، دیکھیں نا آپ یہ دیکھیں کہ جب کیونکہ یہ وزٹ آ رہا ہے تو اس سے پہلے 3 ہفتوں میں ہم نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ بٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پچھلے 3 سالوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا، اور آج ہم جا کے ان سے کہتے ہیں ساری چیزیں تیار ہیں، چشم ماں روشن دل ماں شاد، آئیے شروع کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ ہم نے 3 ہفتے پہلے روزانہ 2 میٹنگز کر کے یہ بتایا، اب ہم جا کے ان کو بتائیں گے کہ ہم نے اتنی تیاری کر لی ہے۔ گراؤنڈ کی سچویشن تو یہ ہے نا، مثال کے طور پہ اس کا قلب جو ہے سی پیک کا وہ تو گوادر ہے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، تو کس منہ سے جا رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، یہ کہنا غلط ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، یہ بڑا غلط تاثر ہے، غلط پرسیپشن ہے، گراؤنڈ ریئلٹی بھی ایسی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گوادر پہ ٹھیک ہے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ میں لاسٹ ویک چائنا یہ گوادر گیا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ، اس میں رزاق صاحب بھی تھے، اس میں سی پیک چیئرمین بھی تھے۔ $2.1 بلین کے سی پیک پروجیکٹس اس وقت جو ہیں وہ ایگزیکیوشن پہ ہیں،
اور یہ اگر پروگریس ایک وقت سے بہت پہلے کم تھی تو وہ گریجولی اس پہ کام ہو رہا ہے، گریجولی اس پہ تعداد بڑھ رہی ہے. لاسٹ 3 ویکس تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، جب چائنا کی وزٹ کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے تو ہم نے اس پہ اپنا ہوم ورک کیا ہے، اس پہ ہم نے وہ تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے جو ہمیں وہاں پہ کراس کوسٹننگ میں گفتگو کے درمیان آئیں گی، اور ہم جب کمٹمنٹ کریں تو فرم کمٹمنٹ کریں. تو گوادر کی جو آپ نے بات کی 2.1 بلین کے ڈالرز ہیں، میں اس کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ کون کون سے پروجیکٹس ہیں. جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو آگے بڑھے ہیں، کچھ شروع ہو رہے ہیں، کچھ شروع ہو چکے ہیں، کچھ 80-90% ہوئے ہیں. پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، وہ مسئلے بھی سالو ہو رہے ہیں. اسی لیے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر میرے آنے سے پہلے بھی، مطلب میں تو وہ بتا رہا ہوں جو 2 مہینے میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، اور میں چونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہوں تو میں ایک بڑی پریکٹیکل بات کرتا ہوں. مجھے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں ہم چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں، کیا پریکٹیکل آپ کی سچویشن ہے. تو بہت پچھلے کچھ مہینوں میں تو اگلے 1 سال میں ہم جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہماری اکنامک زونز جو ہیں وہ انرجائز ہو جائیں. انرجائز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک فل بلون ایکٹیویٹی نظر آئے، کیونکہ ابھی تو ہمارے مثال کے طور پہ دھابی جی کا اکنامک زونز ہے، یہ تو ابھی بالکل پریمیٹیو سٹیج کے اندر ہے، اس میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے. باقی اکنامک زونز میں بھی بہت ہی چھوٹا چھوٹا کام ہوا ہے. تو یہ کب ہمیں فل بلون ایکٹیویٹی یا ہاف بلون ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی یہاں پہ؟ جو 1 سال کی آپ بات کر رہے ہیں تو 2022 جب شروع ہوا تو بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اس کو مور انویسٹمنٹس اور ریفارمز کا سال ڈکلیئر کیا. اس وقت کوئی 103 ریفارمز پچھلے 1 سال میں ہوئی ہیں. اب سے 2 ہفتے بعد آسان کاروبار کے نام سے ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں ود دا پرائم منسٹر. اور جو دھابی جی کی آپ نے بات کی، ہم نے 4 فوکس کیے ہیں جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں، جس پہ ہم وار فوٹنگز پہ کام شروع کر چکے ہیں، پروونشل گورنمنٹس کام شروع کر چکی ہیں. اور اس سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پر آپ کو بہت مثبت تبدیلی نظر آئے گی. اور جو کمی بیشیاں ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، یا اگر وہاں پہ پروگریس سلو تھی، اس پہ آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے اور گراؤنڈ ریالٹی بہت پازیٹیو سائڈ پہ تبدیل ہوئی ہے. بہت بہت شکریہ. محمد اصفر احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نئے چیئرمین ہیں، 2 مہینے پہلے آئے ہیں چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. اور یاد رہے کہ اصفر احسن صاحب 7ویں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین ہیں اس حکومت کے دوران. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا.